अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, 16 दिसंबर हमारी तारीख का इंतहाई अफसोसनाक दिन है। इस दिन एक तरफ 16 दिसंबर 1971 को हमारे कौमी वजूद के दो हिस्से कर दिए गए, पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और दूसरी तरफ आज ही के दिन 7 साल कबल सानहा APS हुआ। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली गई, एक ऐसा सानहा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सानहा APS में दहशतगर्दों की फायरिंग से 144 मासूम बच्चों समेत मासूम तलबा समेत 150 अफराद शहीद हो गए। नाज़रीन, हमने देखा कि इस सानहे ने जहां पूरी कौम को हिला कर रख दिया, मासूम बच्चों के खून ने वहीं सबको यकजा कर दिया। मासूम शुहदा की कुर्बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फोंक दी, जिसके बाद हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दी का किसी हद तक कलाकमा कर दिया गया, खातिमा कर दिया गया। लेकिन आज इतने बरस गुजरने के बावजूद भी एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इस सानहात से आखिर हमने क्या सबक सीखा। सारी सूरत हाल पर आज हम तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, 16 दिसंबर 1971 हो या 16 दिसंबर 2014, दोनों हमारी तारीख के इंतहाई तकलीफ दे बाब हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपको सर क्या लगता है कि इतने बरस गुजरने के बावजूद भी क्या हमने इन सानहात से कोई सबक सीखा है? थैंक यू वेरी मच सोनिया। देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये यकीनन स्याह तरीन बाब है हमारी पाकिस्तान की तारीख का। 16 दिसंबर 71 हो या 16 दिसंबर 2014, यकीनन एक अफसोसनाक वाकया, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जिसमें हमारे मासूम बच्चों का और 132 बच्चों का खून बहाया गया और खून नाहक बहाया गया। बहुत जुल्म हुआ और उनके प्रिंसिपल को ताहिरा जो थी उनके प्रिंसिपल, उनको जिंदा जला दिया गया और उन्होंने अपना बच्चों को पहले बाहर छोड़ा, फिर उनका दिफा करते हुए वो वहां से भागी नहीं बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है जिसके दो चैप्टर्स हैं, 71 और 2014। इससे क्या सीखा हमने? यस, जहां तक है मिलिट्री लेसन्स वो तो लर्न किए गए और पॉलिटिकल लेसन्स में बहुत कुछ अभी तक लर्न करने को बाकी है। वो था कि सानहा ढाका या 71 में ये वाकया पेश क्यों आया। इसका अहाता चंद मिनट में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 1947 से सानहे तक जो 24 बरस का अरसा है, उसमें अगर आप देखें तो गवर्नेंस फेलियर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर हमें नजर आता है, जहां पे हमारा ही एक हिस्सा जिसमें डेप्रीविएशन ने प्रिवेल किया और बंगालियों को एहसास महरूमी पैदा हुआ, बढ़ता गया और फिर उसको हवा दी गई और उनको फाइनली उस नहज पे पॉलिटिकल लीडरशिप ले आई कि उन्होंने पाकिस्तान से अलहदा होने का फैसला कर लिया। ये बिल्कुल नाहक ऑब्जर्वेशन भी नहीं थी, उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन भी थे, उनको एड्रेस बर वक्त नहीं किया गया, लेकिन यकीनन 2 लख्त होना भी डिजायरेबल एक्ट नहीं था। तो उसके लिए फिर हिंदुस्तान ने अपना एक रोल प्ले किया। एक डिप्लोमेटिक फेलियर था, मिलिट्री फेलियर था, पॉलिटिकल फेलियर था। तो एज अ कौम अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर की वजह से हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ, जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त की रूलिंग एलीट पर और पॉलिटिकल लीडरशिप पर आती है और फिर बहुत हद तक मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी आती है। तो अगर उससे हमने सबक सीखा है तो सबक ये होना चाहिए कि एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पाकिस्तान है उसमें जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उनका जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए। किसी एक तबके या किसी एक खित्ते में महरूमी का एहसास पैदा नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप को पोलराइजेशन की बजाय इत्तेहाद की सियासत करनी चाहिए, न कि पोलराइजेशन की, चाहे वो रीजनल बेसिस पर हो, चाहे वो लिसानी बेसिस पर हो, चाहे कोई किसी महरूमी को टारगेट बनाकर। और हम देखते आए हैं कि मुख्तलिफ कार्ड अब भी पाकिस्तान में खेले जाते हैं, कभी लिसानी कार्ड खेला जाता है, कभी रीजनल कार्ड खेला जाता है, कभी मजहबी कार्ड खेला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि जो सियासी लीडरशिप ने जो सबक हासिल करने थे
ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی آج بھی ہمارا جو یہ ملک ہے اور اس میں جو پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن، وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی، سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سانحات ہیں جیسے سانحہ اے پی ایس ہو گیا، سانحہ سکوت ڈھاکہ ہو گیا، ان سانحات کے بعد بھی ہم متحد نہیں ہو سکے؟ دشمن مسلسل ہمیں دو دھاری تلوار سے کاٹ رہا ہے، کبھی لسانیت کی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر۔ آج کے دن کم سے کم ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، جنرل صاحب نے کہا کہ جی 24 سال میں جس طریقے سے 24 سال کے بعد ہی 2 لخت ہوا پاکستان 71 میں، یہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ اب صورتحال اس سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ دیکھیں سونیا اور جنرل صاحب، خاص طور پہ آپ سبھی میں سوال بھی پوچھوں گا۔ ایک چیز تو چلیں، ایک مدتوں کے بعد ہمارے لیے ایک تھوڑی سی جس کو کہنا چاہیے اشک شوئی ہوئی ہماری، کہ بنگلہ دیش کا جو شیخ مجیب الرحمان نے انہوں نے کمیشن بنایا تھا، اور کمیشن جب بنا انہیں بتایا گیا کہ جی کتنے ہزار لوگ ان کے مارے گئے، کتنی خواتین کی بے حرمتی ہوئی، اور جب ان کے پاس کمیشن کی رپورٹ گئی تو انہوں نے چینج کر دی، انہوں نے کہا نہیں بڑھا چڑھا کے بیان کریں۔ اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن لیٹسٹ جنرل صاحب جو تھوڑا عرصہ پہلے ایک جرمن آتھر نے لکھی کتاب، اس میں تو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ڈویژن پاکستان کی ٹوٹل فوج تھی، ایک ڈویژن میں 15,000 لوگ ہوتے ہیں، جبکہ 15 ڈویژن ہندوستان کی فوج تھی۔ 45,000 یہ لوگ تھے پاکستانی جس فوج میں، اور اس میں 10,000 وہ تھے نیچے جو آرڈلی تھے، نائی دھوبی، یہ سارے وہ تھے، باقی جو سویلین لوگ تھے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ رپورٹ انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کی جو بنگلہ دیش کمیشن کی تھی۔ جب اب یہ چائنیز جو رشین آتھر نے لکھی ہے، اس پہ ہندوستان میں بہت شور ہوا، بہت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ایک اور خاتون ہے، اس کا نام بھولنا، اس نے بھی یہ کتاب لکھی، اس نے بھی سارے جو یہ فگرز دیے گئے ان کو غلط کرا دیا کہ جی پاکستان نے زیادتی کیا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، یاد آ گیا، وہ غلط کی۔ لیکن جنرل صاحب اب اس وقت سوال یہ ہے، معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بغیر لگی لپٹی بات کرنی چاہیے، مسئلے تو سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہنی شروع کر دیا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ایز اے فیلڈ اسٹیٹ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی دیوالیہ ہو چکا ہے پاکستان کا۔ ایک چیز تو جنرل صاحب کہی جا سکتی ہے بغیر لفظ چبائے کہ ہماری جس کو کہنا چاہیے اشرافیہ کی ناکامی، ہماری اداروں کی ناکامی، ہماری عدلیہ کی ناکامی، ہمارے میڈیا کی ناکامی، ہماری سول سوسائٹی کی ناکامی، ہر اس میں ملٹری پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں بیوروکریٹک سیٹ اپ کی ناکامی، اور آج تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ ابھی لیسن لرنڈ معذرت کے ساتھ اگر مجھے کوئی پوچھے تو جنرل صاحب سرے سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے شافیہ کے لوگ ہیں، مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان اب ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا ہے۔ اسے سوچے، اس کو سوچنا آپٹمسٹک، بیک آپٹمسٹک بڑی اچھی بات ہے جنرل صاحب، لیکن اس کا صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمیں لگتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ہمیں مارا جا رہا ہے، بغیر حملہ کیے ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں برے طریقے سے چوک کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہمارے جو کرتا دھرتا ہے انہیں اپنے ذاتی مفادات سے فرصت نہیں ہے۔ تو آئی ایم افریڈ جنرل صاحب، میرا سوال بھی آپ سے ہے کہ اب تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مفادات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملک آگے چلے گئے، بنگلہ دیش کو تو چھوڑیں، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے گا۔ اب چھوڑ دیتے ہیں جنرل صاحب، ذمہ داری کس نے کیا کیا، کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے، کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ سیاسی لوگوں کا کیوں مفاد یہ ہے کہ ہماری حکومت ہو، اس کو ہٹا دیا جائے، خدا نہ خواستہ پروسیس میں جو کچھ مرضی اس ملک کے ساتھ ہو جائے، سارے لگے ہوئے کھلواڑ کرنے کے لیے۔ اب اس کو نئے سرے سے کیسے ترتیب کیا جائے گا جنرل صاحب؟ کیسے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ کون سی خدا نہ خواستہ آفت کا بھی انتظار کر رہا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے؟ جی جنرل صاحب دیکھیں شام بھائی، بات لیٹس بی فیئر، جو ہم نے 71 وار میں جو کھویا، آج ہم ملیٹریلی تو اس نہج پر بحیثیت قوم سول ملٹری لیڈرشپ نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے آج ہم 70 کے بعد پچھلے 50 برس سے امن سے بیٹھے ہیں، اور کسی ملک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو سکے، جبکہ 47 اور 70 کے درمیان 24 سالوں میں 3 جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد سے پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی جب سے ہم نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ تو اس حد تک تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اور اب کسی ملک کی جرت نہیں ہے۔ لیکن جو اندرونی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، کرپشن ہے، اداروں کی کمزوری ہے، اور اس میں ہماری جو لیڈرشپ جو اس وقت اپنے ایسٹس بنانے میں اتنی ماہر ہو چکی ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل ایلیٹ کے ایسٹس امریکہ میں ہیں، ایمریٹس میں ہیں،
اور یونائٹڈ کنگڈم اور ویسٹ پورے میں ان کی جائیدادیں وہاں تک پھیل چکی ہیں، لوگوں کے اندر محرومی کا احساس ہے، لیکن جن 3 طبقوں کی محرومی کا صبح و شام ہم رونا سنتے ہیں، سندھ کارڈ کی بات کی جاتی ہے، ذرا وہ بھٹو خاندان کی دولت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی تھی اور کس نہج تک پہنچ چکی ہے، اور آج ان کے ہوٹلز اور پراپرٹیز امریکہ میں بھی ہیں، فرانس میں بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں، UAE میں بھی ہیں۔ اسی طرح مہاجر قومی موومنٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ مہاجروں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ الطاف حسین کی جائیداد اور اس کی دیوار سے جو رقم نکلی تھی، وہ شخص یہاں سے ملک سے بھاگ کر گیا، وہاں پر اس نے جا کے اسائلم لی، لیکن آج وہ 8 جائیدادوں کا مالک ہے کہ ایک دن بھی کام نہ کرنے کے باوجود تو یہ بتا اور یہ دولت ملک سے باہر کیسے گئی۔ اسی طرح شریف خاندان کی دولت کا اندازہ لگا لیں، اور خود پریزیڈنٹ مشرف 2 بڑی جائیدادیں رکھ کے بیٹھے ہیں ملک سے باہر، ایک یونائٹڈ کنگڈم میں اور ایمریٹس میں۔ تو اگر رولنگ ایلیٹ کو دیکھیں تو وہ تو بہت پاورفل بھی ہو گئے ہیں، بہت ان کی جائیداد میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، لیکن لوگوں تک وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اس معیشت کا فائدہ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ آج ہماری انڈسٹری شوگر ملیں تو میرے خیال میں 50 سے زیادہ اس ملک میں ہو گئی ہیں۔ تو جو یہ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے سیاست کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھال لیا ہے، جنہوں نے کانسٹیٹیوئنسیز کو سسٹمیٹک طریقے سے اپنا محکوم بنا لیا ہے، اس اشرافیہ کو ایک ڈائریکشن لینی پڑے گی اور ان کو اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں سوچیں گے جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو پھر یقیناً خدا نہ خواستہ ہم پھر کسی اور ٹریجڈی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا احتشام صاحب، اگر سانحہ APS کی تھوڑی مزید بات کر لیں تو ہم نے دیکھا کہ سانحے کے بعد ہماری جو عسکری قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، وہ متحد ہوئی، اتفاق رائے سے ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنا، دہشت گردوں کو سزائیں دلوانے کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئی، لیکن سر اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں 7 برس گزرنے کے باوجود سانحہ APS کے جو لواحقین ہیں وہ مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں مطمئن نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے سر؟ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس پر بھی مکمل طور پر ابھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو یہ بھی سر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سونیا، اس میں تو کوئی میرا خیال ہے 2 رائے ہے نہیں ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ ہمارے عسکری اداروں نے، سویلین اداروں نے مل کے، اور جو دشمن تھے جنہوں نے کام کیا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو جا کے چاہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے افغانستان میں ان کو مارا، بدلہ تو میں سمجھتا ہوں لیا، الحمدللہ لیا، بدلے کے ساتھ ساتھ میسیج بھی دیا جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بھئی اب کوئی آنکھ نہیں اٹھا کے دے سکتا۔ ہاں، ابھی اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، احسان اللہ کے احسان بھاگا ہوا ہے، آیا ہمارے پاس، چلا گیا، ان کا بندہ تھا، کیسے چلا گیا، اس پہ بھی بہت تحقیقات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے سونیا، اب سوال یہ کہ جی کب انصاف ملے گا؟ انصاف تو آپ دیکھ لیں، عدالتوں سے انصاف ملتے ملتے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نسل در نسل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو جب تک آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ٹھیک کریں گے، اوور آل اسٹرکچر نہیں ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اصل بات سونیا اس وقت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے، ناقابل تقسیر ملک بن گیا جنرل صاحب۔ رشیا، فارمر سوویت یونین، آپ دیکھ لیں، اتنی ملٹری مائٹ تھی لیکن ٹوٹا، اس میں سے 13 ملک نکلے۔ کیا تھی اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہوئی تھی۔ تو خدا نہ خواستہ ہمیں جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں باہر سے اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حملے کی ضرورت پڑے گی، خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوگی، لیکن اندر سے ہی آپ دیکھ لیں، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، یورپین یونین، بائیلیٹرل کریڈیٹر، اور پھر ہمارے اندر آن ٹاپ آف اٹ جو ہمارے ادھر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیٹس کو کی فورسز بیٹھی ہیں، ان تینوں سیاسی جماعتوں نے اس پہ ان کو ختم نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ PTI بھی آج ان کا حصہ بن چکی ہے۔ لیڈرشپ بھلے کہتی رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انہی کے لوگ انہی کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی شوگر مافیا کے لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں 12 مہینے ہو گئے ہیں، 11 مہینے، شوگر کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، ان کے کیسز سب کے سب چلے گئے، جن کے پاس کوئی SCCP کے پاس، کوئی اسٹیٹ بینک کے پاس، کوئی FBR کے پاس، کوئی اس کے بعد NAP کے پاس گئے، ایک بھی جنرل صاحب کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا۔ اور اوپر سے جلتی پہ تیل کا کام کیا، جس کو کہتے ہیں، وہ شوگر مافیا کے ایک بندے نے بیان دیا تھا کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارے بندے سب اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنرل صاحب اس لحاظ سے تو معذرت کے ساتھ بینگ آپٹمسٹک تو میرا خیال ہے اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ اشرافیہ تو مجھے نہیں لگتا ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، کسی صورت میں نہیں بیٹھیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ آخر میں یہ ہوگا، اگر ہمارا ملک، میرے منہ میں خاک اگر ایسی بات ہو ڈوبے تو یہ سارے بھاگ جائیں گے، ان کی اولادیں، ان کی جائیدادیں سب باہر ہیں۔ ان کا حل یہی ہے کہ پھر لوگ توقع کر رہے ہیں کہ بینیولنٹ ڈکٹیٹر آئے گا اس ملک میں، جس کو کہتے ہیں ریولوشن آئے گا، ایوولوشن تو ہو نہیں رہا۔
اب سوال اس وقت یہ ہے کہ بھی کہیں سے تو بگننگ ہو, کسی ایک سیکٹر کو تو چنا جائے. نیب کا دارہ کس طرح ناکام کر دیا گیا, ہو گیا. کرپشن کا ایک پیسہ آپ کسی سے نکال نہیں سکے, ایک کسی کو کرپشن کی سزا نہیں ہو سکی. تو لوگوں نے تو جنرل صاحب اس کو بڑا لے لیا کہ بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, باہر سے پیسہ آپ جن کے پاس جانا ہے وہ چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں بہترین پاکستان دنیا ہے, یہاں باہر مزے کریں, جائیدادیں باہر رکھیں, یہاں پہ آ کے سیاست کریں, اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو اندر بھجوائیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے جنرل صاحب کہ اس وقت میجورٹی لوگوں کی جس طرح پس رہی ہے, ٹھیک ہے لوگ نہیں اٹھ رہے, آدھی آبادی ہماری غربت کی نچلی سطح پہ چلی گئی ہے, ہمارے جو اکنامک کنڈیشن ہے اتنی تیزی سے میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اب کاش کوئی بیٹھے یہاں پہ, سب کو بٹھائے, زبردستی بٹھائے, اور کوئی انڈر ٹیکنگ لے کہ بھی کس حد تک آپ نے آگے جانا ہے, کب اس پہ بریک لگے گی. جنرل صاحب کسی نے خود بخود, میں آپ کو بتاؤں, کسی نے سامنے نہیں آنا کہ جی ہاں ہم اس کو مل کے حل کرتے ہیں. اس کو ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹکا تو چھوڑیں, آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسے یہاں سے کھا رہے ہیں, کمائیاں یہاں سے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, اب روز بات ہوتی ہے کہ آپ 22 کروڑ کی آبادی میں 22 لاکھ ٹیکس پیئر نہیں ہے, وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں اپنی. اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہے قرض اتارو مہم جو چلی تھی, ملک سنوارو, وہ $800 ملین, میں بھی اس کانفرنس میں بیٹھا تھا, آیا تھا, وہ پوچھے کہاں گیا, ایک پیسہ کسی کو نہیں پتا کہ $800 ملین کہاں گیا. تو یہ ہم تو چوروں کی اس کو کہتے ہیں جی. اب حکومت بنتی جا رہی ہے, لوگ بنتے جا رہے ہیں, معاشرہ بنتا جا رہا ہے, اس کی کہاں سے بگننگ ہوگی, یہ بڑا سوال ہے. جنرل صاحب کہاں سے بگننگ ہوگی, حل کیا ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے اپنے اپنے مفادات کو ہی لے کر, ملک کا کوئی سوچ نہیں رہا. معاشی حوالے سے جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, انٹرنیشنلی جو ہم پر پریشر آتے جا رہے ہیں, تو صورتحال کافی مشکل ہے. تو حل کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو I don't consider myself wisest of all, نہ ہی میں اس پہ کوئی حتمی رائے دے سکتا ہوں. لیکن جو ڈیسپریشن ہے احتشام صاحب کی, یا جو آپ کی ہے, یا جو میری ہے, یا اوورآل پوری قوم کی ہے, جو چند چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ لیٹ سے ہمارا ملک آج اگر $115 ارب کا مقروض ہے, تو یہ اس جمہوریت نے, یا اس موجودہ نظام جمہوریت نے پچھلے 13 برس میں اس ملک کو کیا دیا ہے. پریزیڈنٹ مشرف کے دنوں میں اس ملک کا جب وہ اقتدار چھوڑ کر گئے تھے تو بیرونی قرض تقریباً $34 بلین تھا. اب اس میں اگر $80 بلین کا اور اضافہ ہو گیا ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حکومتوں نے کتنا قرض لیا, کیوں ٹیکس ریفارمز نہیں کر سکے, کیوں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا نہیں سکے, یا لوگوں کو راغب نہیں کر سکے, کیوں انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ نہیں کر سکے, اور خود امیر سے امیر تر کیسے ہوتے چلے گئے. معذرت کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کروں گا جنرل صاحب, ایک جملہ ایڈ کروں گا معذرت صاحب, I hate to interrupt you. دیکھیں صورتحال اس وقت ہو گیا ہے کہ ٹوٹل ہمارا جس کو کہتے ہیں پبلک ڈیٹ اور لائبلٹی, یہ 55,000 بلین سے اوپر جا چکی ہیں. ہماری جی ڈی پی اور ہمارے قرضے جو ہے نا وہ ایک برابر ہو گئے. آج خدا نہ خواستہ ہم نے قرضے اتارنے ہیں, سارا کا سارا پاکستان دے دیا جائے, آپ کے بچوں کو بھی پیسے, آپ کا گھر, میرا گھر, ان کا گھر, سب کچھ بھی دے دیا جائے, تو پھر یہ قرضہ بھی نہیں اترتا. جی تو صورتحال کافی تشویشناک ہے. ابھی جو اس کا جو ایوولوشن ہے that is time taking, اور کیا اتنا وقت یہ حالات اور انٹرنیشنل پریشر اور جس طریقے سے ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے, اور جس طریقے سے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کی بجائے اگنور کیا گیا ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں مزید 10 سے 20 سال ملیں گے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے؟ اور دوسرا طریقہ ہے, کیا ریڈیکل میئرز لیے جا سکتے ہیں, کوئی ایسا نظام وضع کیا جا سکتا ہے جس سے اس ملک کو راہ راست پر ڈالا جا سکے؟ تو میری ناقص رائے میں تو 3 افراد ہیں اس ملک میں, اگر وہ چاہیں اور وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں بقائے پاکستان کے لیے. چیف جسٹس آف, 3 طاقتور لوگ, چیف جسٹس آف پاکستان جو جوڈیشری کو ہیڈ کرتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف اینڈ لیڈ بائی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, اگر یہ 3 افراد بیٹھ کر کوئی ریڈیکل میئرز لینا چاہیں تو شاید وہ حرکت ماورائے قانون ہی لگے, آئین ہی لگے, لیکن ان کو کسی شارٹ کٹ کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یہ نظام ایوولوشن کے ذریعے اگر ہم درست کرنے کا سوچیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا, کیونکہ اس ملک میں ادارے نہیں بنائے گئے اور اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بار بار میں ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنی پوری رولنگ ایلیٹ کو دیکھ لیں, irrespective of political party affiliation, تمام کے تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما ہوں یا سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوں
یا وہ ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں جنہوں نے رول کیا ہے، صحیح، ان کے ایسٹس کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں بحیثیت خاندان یا بحیثیت فرد واحد. صحیح، انہوں نے کتنی دولت کو امیش کیا ہے. پھر انڈسٹریلسٹ جو سینٹ پر اور نیشنل اسمبلی پر اور پروونشل اسمبلی پر وہ تمام جاگیردار اور انڈسٹریلسٹ جو غالب آ چکے ہیں، اور آج انتخابات کو اس لیول پہ لے جایا گیا ہے کہ کوئی سفید پوش شخص یا حلال کی انکم رکھنے والا آدمی انتخابات خرچ ہی افورڈ نہیں کر آپ یہ کہہ رہے سکتا، تو کون ہیں لوگ کہ بن صورتحال کر اس نہج اقتدار؟ پر یہ ہے کہ ریڈیکل میجرز لینے کی اس وقت ضرورت ہے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ پاک امریکہ تعلقات سے متعلق. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی عالمی قوت امریکہ ہے، دوسری طرف چین جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، ظاہر ہے ہمارا بڑا گہرا دوست بھی ہے، پھر سی پیک بھی ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اس وقت ایک مشکل دوراہے پر کھڑا ہے؟ ایک پاکستان کے لیے اصل چیلنج اب شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے. امریکہ کو بھی ہم ظاہر ہے ناراض نہیں کر سکتے، تو یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ جو چیلنج ہے قومیں ہی فیس کرتی ہیں، اور لیڈرشپ کے ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں. ایک چیز بڑی دو ٹوک اور بہت واضح ہو چکی ہے کہ افغانستان کی جنگ کے بعد اس کے آخری ادوار میں امریکہ نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا تھا پوسٹ کارگل سچویشن میں کہ انہوں نے اس ریجن میں اپنے دشمن کا تعین بھی کر لیا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر کا تعین بھی امریکہ کر چکا ہے. ان کا دشمن ہے چائنا اور اس کی بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس، جس کو وہ ملٹری اینڈ اکنامک انفلوئنس بوتھ، پرٹیکولرلی بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس. اس چیز کو امریکہ ہر صورت میں روکنا چاہتا ہے. بالکل. اس کے لیے انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جو اسٹریٹجک پارٹنر چنا ہے ریجن کے اندر، جو ان کا پراکسی کا رول پلے کرے گا، وہ ہے ہندوستان. بالکل. تو اگر یہ ڈائریکشن امریکہ اختیار کر چکا ہے بائی ڈیزائن ایز اے پارٹ آف دیئر فورن پالیسی اینڈ اسٹریٹجی، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس کتنی سپیس بچتی ہے. کیا آج پھر ہم امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے سب سے بڑے اسٹریٹجک پارٹنر اور نیبر کو چھوڑ دیں، جو نزدیک بھی ہے، جس کے ساتھ ہمارے ریلیشن ریلائبل بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ ملٹری اور اکنامک کوآپریشن میں بہت حد تک بہت آگے جا چکا ہے؟ کیا آج ہم اس کو ترک کر کے ایک دفعہ پھر اپنے 70 سالہ پرانے پارٹنر میں جو بار بار ایک لیک آف ٹرسٹ کا مظاہرہ ہم دونوں ایک دوسرے پر کرتے ہیں اور کئی دفعہ دھوکہ کھا چکے ہیں، امریکہ ہم پر الزام لگاتا ہے، ہم امریکہ پر الزامات لگاتے ہیں، کیا آج امریکہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے انڈین ہیجیمنی کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اپنی جو معاشی گروتھ ہے یا جو ہم نے اسٹریٹجک ڈائریکشن چنی ہے چائنا والی، اس کو ایک دفعہ پھر ترک کر کے آج پھر ہم امریکہ کی طرف چلے جائیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا واضح اور دو ٹوک راستہ بن چکا ہے جس کو ہم نے اختیار کرنے کا غالباً شعوری فیصلہ بھی ہم کر چکے ہیں. لیکن احتشام صاحب، جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جو سرد مہری ہے وہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان معاشی حوالے سے بڑی مشکلات ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے، مغربی ممالک ہے، امریکہ کے زیر اثر عالمی ادارے ہیں، IMF ہے، پھر ورلڈ بینک ہے. بدترین معاشی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے. دوسرا چین سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ اس مشکل جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی مدد کرے پاکستان کی، وہ بھی نہیں ہو، پھر مجبوراً ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. تو افورڈ کر سکتا ہے پاکستان؟ سونیا، یہی وہ معاشی مشکلات ہیں جس سے آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، اور ہمیں کسی طرف بلاک میں جانا ہو نہ ہو، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھے، اپنے ریسورسز بنانے چاہیے تھے، جو نہیں بنائے وہ چھوڑیں اس بات کو. اب سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب 70 برس تک کولڈ وار سر جنگ رہی امریکہ اور فارمر سوویت یونین کے درمیان، بیچ میں ختم ہو گئی
افغانستان کو جب جیت کے امریکہ چلا گیا، سوویت یونین ہار گیا، انہوں نے ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے چلے گئے، لوگوں کا خیال تھا کہ سر جنگ ختم ہوگی، ان کا ایک صدی کا پلان تھا کہ سوویت یونین کو توڑنا ہے، انہوں نے توڑ دیا اس کو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اب سرد جنگ کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ دوبارہ سرد جنگ کا زمانہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے چین اور امریکہ کے درمیان۔ ہم بار بار جنرل صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا، ہم نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا، ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے دن ہی آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے 70s میں ہم برج بنے تھے، امریکہ اور چین کے تعلقات ہم نے بنائے، اور ہینری کسنجر اس وقت کے وزیر خارجہ گئے تھے، خفیہ دورہ تھا، بعد میں چیزیں طے ہوئی تھی۔ اب دوبارہ سے وہ کہتے ہیں ہم یہ دوبارہ یہ پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جی ہمیں تو یوز کیا گیا، ابیوز کیا گیا، ہمارے لیے جو سچویشن اس وقت بن گئی ہے، جنرل صاحب معذرت کے ساتھ چائنا کی ہماری دوستی بھلے آپ کہیں کہ جی جتنی بڑی بلند ہے، جتنی اچھی ہے، ہر لحاظ سے ہمیں عزیز بھی ہے، نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہے، اسٹریٹجک الائنس بھی ہمارا بنتا ہے، لیکن اب کیا کریں کہ ہماری جو امیڈیٹ اور فوری طور پہ جو ہمارا ریلائنس کرنے والی بات ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے سپورٹڈ ادارے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اس کے بعد یورپین یونین ہے۔ ہم ان کے ساتھ اگر بگاڑتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ایک سیکنڈ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنرل صاحب اس کو بیلنس کیا جائے۔ امریکن بڑا واضح طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں سی پیک کے بار بار کہہ رہے ہیں ختم کریں، سی پیک کے لون ختم کریں، ان کے بلنکن صاحب کہہ چکے ہیں جی ہم کیوں آئی ایم ایف کا پیسہ آپ کو استعمال کرنے دیں چائنیز قرضے اتارنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ افغانستان میں اب جانے کے بعد، ہزیمت اٹھانے کے بعد ہر چیز ہم پہ ڈال دی گئی۔ اچھی بات ہے، ڈیموکریٹس کسی اور طرح اپنا سوچ رہے ہیں اور ریپبلکن کسی اور طرح سوچ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں حال ہی میں 2-3 بڑے اہم ریپبلکن سینیٹرز ہو کے گئے، انہوں نے بڑی اچھی رپورٹس کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بالکل علیحدہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ ہندوستان کے ساتھ بہت ساری دوستی کر کے ہم پاکستان کو کھونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کوئی نئے ایمبیسڈر کا اناؤنسمنٹ ہو چکی، آنے والے ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کدھر جاتے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب وہی بات آ جاتی ہے کہ امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں فال بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کا قرضہ ہمیں نہیں ملتا، باقی قرضے نہیں ملیں گے، وہ کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی وہ ہمیں نہیں ملے گا، نتیجتاً ہم بڑے حالات میں پھنس جائیں گے، اور یہ شارٹ ٹرم میں کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے کہ امریکہ کی ڈکٹیٹس کو مانا جائے۔ نہیں مانتے تو چائنیز بھی آپ دیکھ لیں ایک حد تک آگے آئیں گے، آئے بھی ہیں، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے جنرل صاحب وہ نہیں حل ہوتا۔ نہیں مانتے اگر امریکہ کی ڈکٹیشن، تو معاشی حوالے سے ہمیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ جی آپ کو امیڈیٹلی یو ایس اور اچھے الفاظ لانے ایکسٹریملی گڈ۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ویسٹرن کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہوں۔ 20 بلین ہے، یہ 40 اگر ہوگی یا 50 ہوگی تو اس کا بائر ہمیشہ ویسٹ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا اس کا بائر۔ یا تو فیصلہ کر لیں کہ ایکسپورٹ کو نہیں بڑھانا، اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو پھر واشنگٹن سے دوستی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہو اور واشنگٹن کو گالیاں بھی دیتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، دو کام نہیں ہو سکتے۔ وہ بائر ہے آپ کا، بائر کو خوش رکھنا ہے، آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہیں کریں۔ جنرل صاحب ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ چین کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو چین ہماری وہ توقعات پوری طرح سے پوری نہیں کر سکتا، تو سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں اس پر تو بڑے ایک سیر حاصل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ ہم باٹم لیس پاٹ بن چکے ہیں، کوئی ہماری مدد کے لیے بار بار کیوں آئے گا؟ کیوں ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر سکتے؟ کیوں ہماری معیشت کا انحصار صرف قرضوں پر ہے؟ کیا ہماری زمینیں بنجر ہیں؟ کیا ہم آبادی میں خود کفیل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں خدا نخواستہ اپاہج اولادیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں کا جو طرز زندگی ہے کیا وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اگر انہوں نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے اور اپنے ایسٹس یورپ میں بنانے ہیں، ایمریٹس میں بنانے ہیں اور امریکہ میں بنانے ہیں، تو ان کی اس ہوس کو مٹانے کے لیے آپ جتنا نیچے جھکتے چلے جائیں۔ امریکہ کے ڈکٹیٹس کیا ہیں؟ کیا آپ کشمیر کے مسئلے کو بھول جائیں، ہندوستان کی ہیجمنی کو ایکسپٹ کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور چین سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اچھا اگر آپ یہ کر لیں گے تو کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ آپ اپنا نیوکلیر ویپن بھی آپ ختم کر دیں، کیونکہ جب ہندوستان کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے تو نیوکلیر ویپن بھی بیچ دیں، ان کو سرنڈر کر دیں۔ اگر یہ سب کچھ بیچ کر قرض اتارنا ہے اور ریورس سائیکل میں جانا ہے تو کیا قومیں اسی طرح کرائسس پہ اپنے پہ قابو پایا کرتی ہیں؟
मकसद ये है कि देखें हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब करना है। क्या खुदा हमसे नाराज है? क्या हमारी जमीनें बंजर हो गई हैं? क्या बारिश बरसनी बंद हो गई है? क्या हमारे यहाँ तंदुरुस्त औलादें पैदा नहीं हो रही हैं? तो अगर हमारे हुक्मरान एक अय्याश पसंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अभी आप चंद रोज पहले ही एक मुजाहरा देख चुके हैं कि हमारे ये जो अशराफिया इक्तदार पे गालिब है, इनका तर्ज जिंदगी तो देख लें, इनके लिबास और जूते और घड़ियों की कीमत देख लें, और जो इनके दरवाजों पे रोटी के लिए तरस रहे हैं उनकी हालत देख लें। लेकिन माजरत के साथ जनरल साहब एक चीज बताएं, हालत देख लें। माजरत के साथ जनरल साहब ये कहें, ये तो आप अपना दिल की बात आप कर रहे हैं। हर आदमी जो दिल जिसका जला हुआ है, जो इस मुल्क के लिए तड़पता है, उसकी यही सोच है। सवाल ये है कि हम अपना गुस्सा, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्या इन यही बातें करते करते हम, वो कहते हैं जिंदगी के 3 क्वार्टर हैं 30-30 साल के, आप और मैं, हम आखिरी क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में हैं, क्या हम यही देखते चले जाएंगे? हमें कभी ख्वाहिश नहीं करनी कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में देखें, और इसके लिए हम ये देखते रहें कि ये अशराफिया खुद ठीक हो जाएगी, हमारे खुद ठीक हो जाएंगे, ये सोचेंगे बैठने के लिए। जनरल साहब इन्होंने नहीं सोचना, इन्होंने 74 बरस नहीं सोचा, ये आज भी नहीं सोचेंगे, और खुदा ना खास्ता ये मुल्क डूब जाएगा, ये भाग जाएंगे यहाँ से, आप और मैं सफर करने के लिए रह जाएंगे, हमारी औलादें रह जाएंगी। अब सवाल तो यह है कि क्या चाहते हैं? क्या आम आदमी उठ जाए, गले काटना शुरू कर दे? 2 हालात पैदा कर दिएंगे, वो तो लगता है उसी तरफ हम जा रहे हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल आपकी जो है वो दुरुस्त है कि अगर इस तरह महरूमी बढ़ती गई तो बिल आखिर यही 22 करोड़ अवाम क्या करेंगे? किस नहज पे हालात को ये ले जाएंगे? ये उन लोगों का सोचना इस पे काम है। मैं और आप जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, हम सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं, हम लोगों के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला, जैसे पहले मैं आपको कह रहा था कि जो ताकतवर तरीन लोग हैं, या जो सबसे ताकतवर ईवान है पार्लियामेंट जिसमें जो लोग बैठे हैं, उसमें 100% लोग मनफी सोच के नहीं हैं, उसमें मुस्बत सोच के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन बैठ के सोचना यह पड़ेगा कि कौन सा निजाम हुकूमत ऐसा है जो हमारे हाथों को सोना बना सके। लेकिन जनरल साहब अगर हुकूमतें कमजोर पड़ जाए, अगर शेख रशीद साहब ये कहें कि जी सियालकोट के वाक़े ने पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया है, अगर प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये बैठ के कहें जी मुल्क बड़ी बुरी तरफ जा रहा है, हालात बड़े खराब हैं, हम क्या करें, अगर वो बेबसी का मुजाहरा करें तो कौन ठीक करेगा? जनरल साहब कौन ठीक करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात भी करेंगे। स्ट्रेट ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब, अब ये बताइएगा कि जाहिर है जिस तरह से आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अमेरिका जिस तरह की डिक्लेरेशन चाह रहा है पाकिस्तान से, उस पर तो अमल हो नहीं सकता, दूसरी जानिब चीन से तो हम ताल्लुकात खराब कर नहीं सकते, तो फिर इस वक्त आपको लगता है कि हम एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त खारजा सतह पर क्या करने की जरूरत है कि जो दोनों आलमी कुव्वतें हैं उनके साथ ताल्लुकात को बैलेंस रखा जाए? सोनिया, देखें, ये बैलेंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का क्लैश है दो उन कुव्वतों का जिनका हमने चॉइस करना है, वो हमारे बस में नहीं है कि उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हम चेंज कर सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नेक ख्वाहिशात का इजहार तो कर सकते हैं, उनका ये कहना दुरुस्त है कि कभी हम ब्रिज बने थे चाइना और अमेरिका के दरमियान, लेकिन उस ब्रिज के बनने के बाद 65 वॉर में क्या हुआ था? क्या वो ब्रिज बनने वालों ने, जिनके लिए ब्रिज बने थे, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा दी थी कि आपको मिलिट्री हार्डवेयर बंद किया जाता है? और जंग में छठा बैडी भेजा, हम इंतजार ही करते रहे जनरल साहब के अमेरिका ने भेजना है। मैं वही कह रहा हूं कि जब 71 हुआ तो यूएसएसआर ने तो हिंदुस्तान के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन कर लिया और किसी तीसरी कुव्वत को जंग से बाहर रखने का मुआहदा कर लिया। हमारे उस वक्त जो सपोर्टर थे, जिनके लिए हम ब्रिज बने थे, उनका 7वां बेड़ा तो रास्ता ही तलाश करता रह गया। न वो हमें हमला होने से आगाह कर सके, न उस हमले को रुकवाने में वो कोई किरदार अदा कर सके, और न पाकिस्तान की उस वक्त कोई खातर खा मदद वो कर सके। तो लेकिन फिर बाद में जब 1984 में उन्हें फिर जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए फिर एक दफा ब्रिज बने, और हमने यूएसएसआर के खिलाफ
ایک بہت بھاری قیمت ادا کرتے ہوئے مجاہدین کا قیام، جس میں عرب ممالک بھی شامل تھے، ویسٹ بھی شامل تھا، خود امریکہ اس کو فنڈ کر رہا تھا، ان کی ایک جنگ ہم نے ایک دفعہ پھر لڑی. پھر اس برج نے ہماری کیا مدد کی؟ وہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے بات شروع کی ہے تو چاہوں گا ایک کامنٹ ضرور کریں. وہ اس وقت کے وزیر خارجہ کوسیجن تھے جب 50s میں ہم نے بڑا بیر دیا امریکہ کو، وہاں سے ایک یوٹیوب جہاز اڑا تھا، تو اس کے بعد جا کے انہوں نے پکڑ لیا رشیا نے. اس کے بعد انہوں نے مارک کیا تھا پشاور اور اس علاقے کو. وہ کہتے ہیں کہ رشیا نے تو 71 میں وہ بدلہ لیا ہم سے. یہ صحیح ہے؟ دیکھیں وہ بالکل انہوں نے وہ بدلہ لیا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم امریکہ کے ایلائی بن چکے تھے. اس وقت ہم نے روس کو اگنور کیا اور امریکہ کے ایلائی بنے. روس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو یوٹیوب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوپر دائرہ لگایا گیا تھا، اس سے پہلے جب ہم کشمیر ریزولوشن کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے تو ویٹو کا استعمال کس نے کیا تھا؟ یو ایس ایس آر نے ویٹو کیا تھا. بالکل ہاں. تو اس نے ہم سے اس وقت وہ بدلہ لے لیا. لیکن ہندوستان کی اس نے بھرپور مدد کی. ہم چلے جائیں چین کے بلاک میں، دوست ہمارا چین ہو، لیکن اپنی معاشی مشکلات کے لیے ہم امریکہ کے پاس جائیں، امریکہ کے زیر اثر اداروں کے پاس جائیں، یہ بھی کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں there are no free lunches in the world. اگر آپ امریکہ کے پاس امداد دینے کے لیے جائیں گے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جو پہلے میں نے کہا اگر ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے جو ڈیسیجن ہے 15 اگست کا اس کو انڈورس کر سکتے ہیں، کشمیر کے جو ان کی آزادی کی جو جنگ ہے اس سے اگر ہم دستبردار ہو سکتے ہیں، اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر سکتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں. لیکن اس کے بعد نیکسٹ ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ کو نیوکلیر ویپنز کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ابتدائی طور پہ کیپ کر دیں اور بعد میں سرنڈر کر دیں؟ کیا یہ قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا چین کے ساتھ معاشی تعاون ہم ختم کر دیں؟ کیا اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب وقت کم ہے. ابھی جو 19 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے پاکستان کی میزبانی میں OIC کی وزرائے خارجہ کانفرنس، 54 ممالک کو دعوت دی گئی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی خارجہ حوالے سے ایک اہم کامیابی ہے؟ کامیابی کیا، ٹھیک ہے اکٹھا کر لیا. افغانستان میں 95% لوگ کہہ رہے ہیں بھوک کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں، پڑ رہا ہے ان کو. کوئی پوری دنیا ان کی طرف نہیں آ رہی. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگین وہی پولیٹیکل سوال ہے کہ پالیٹکس میں کہتے ہیں بڑا برہم یہ پروفیشن ہے، اس میں دنیا نہیں دیکھتی کس طرف جانا جائے. کیا میں ایک چیز کہوں گا، پہلے بھی بات کی تھی اپنے ملک کے حوالے سے. جمیل الدین علی مرحوم کہتے ہیں میں ایک دفعہ چائنا گیا تھا اور میں نے چیون لائی سے پوچھا تھا کہ جی آپ کا یہ کیا راز ہے اس ساری ترقی کا؟ تو اس نے کہا تھا 1 کروڑ بندہ مارنے کا فیصلہ کیا تھا، 70 لاکھ میں کام ہو گیا. یہاں پہ بھی یہ کچھ ہوگا تو ملک ٹھیک ہوا، بغیر مجھے نہیں لگتا ایسا اس کے بغیر کچھ ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت دیکھیں ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ریڈیکل میئرز لینے پڑیں گے. جس طریقے سے بعض اوقات حسن نثار کہتے ہیں کہ اس ملک کو تیزاب سے غسل دینا پڑے گا. ہم انفارچونیٹلی اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ریڈیکل میئرز کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. ملک جس نہج پر اس وقت پہنچ چکا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ریڈیکل میئرز لینے چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.